नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमुअतसिमीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीन अलमुंतजबीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मशाइख़ उलमाए कराम, अज़ादारान हुसैन, मुहिब्बान अहले बैत और ग़ुलामान मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज की इस मजलिस हुसैन में, जिसमें मैं हुसैन के दादा का जिक्र कर रहा हूँ, ये जो किताबें इस वक्त मेरी ज़ेर तसनीफ़, ज़ेर तालीफ़ और ज़ेर तरतीब या ज़ेर तदवीन थी, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मंजूर हुआ तो हर साल मेरी कोई 15, 20, 25 के करीब, 2 दर्जन के करीब हर साल मेरी नई तसानीफ़ छप जाती। अल्लाह के फ़ज़ल से ये जो काम कोई 1000 तसानीफ़ का मैंने किया है, उसके मुसवदात होते हैं, फिर उन पर शागिर्द मेरे साथ मिल के काम करते हैं, तो 20-25 किताबें निकल आती हैं तैयार होके। आधी उसमें से कमो बेश, कभी कम कभी ज़्यादा, रबीउल अव्वल के मौका पर शब मीलाद को आती हैं, आधी 27वीं रमज़ानुल मुबारक और अशरा एतिकाफ़ में आती। जो किताबें 10-15 इस शब मीलाद तक तैयार होके आने वाली हैं, उनमें रात दिन काम हो रहा होता है। तो मैं भी बेशतर रातें इशा से फज्र तक बैठा उसी काम में लगा रहता हूँ। इशा से फज्र और बाद अज़ फज्र सोना होता है बेशतर औकात। उन किताबों में एक निहायत नुमायां किताब, तारीख़ी किताब, वो ईमान अबी तालिब पर है जो मैं लिख रहा हूँ, और उसका नाम मैंने रखा है, ये इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल तक आ जाएगी, उसका नाम रखा है अल कौलुल गालिब। अल कौलुल गालिब फी ईमान अबी तालिब। इस किताब में एक बाब, यानी कई अबवाब होंगे ना, 10, 15, 20 अबवाब होंगे इस किताब के, उनमें से एक बाब मैंने ऐसा कायम किया कि उसमें मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका और हज़रत अबू तालिब की हयात मुबारका से कुतुब हदीस और कुतुब सीयर से बराह रास्त दलाइल लेकर वो शवाहिद और कराइन, अभी इल्मी, फ़न्नी, एतिकादी बहसें दूसरे अबवाब में आएंगी, इसमें वो शवाहिद और कराइन जमा करूं कि जो मैं बुनियाद बनाऊं कि वो कौन से शवाहिद और कराइन हैं जिनके बायस मैं ईमान अबी तालिब का कौल कर रहा हूं, बयान कर रहा हूं, तो वो शवाहिद और कराइन जमा करूं। तो इस बाब को लिखना शुरू किया, और ये सिर्फ उस बाब की बात कर रहा हूं, बाकी तो हर बहस आएगी, मगर वो जब लिखना शुरू किया शवाहिद और कराइन, तो वो इस एक बाब में ईमान अबी तालिब पर मैंने 70 शवाहिद और कराइन जमा कर दिए। 70, उन 70 कराइन में से आज
10 बयान करूंगा, वो 70 तैयार हैं, मगर एक मजलिस इतनी ही की मुतहम्मिल हो सकती है। 10 बयान करूंगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ताला वो 10 फिर जब आगे लोग सुनेंगे तो ये हज़ारों दलाइल पर ये 10 ही भारी रहेंगे। तो अली जावा साहब जब आए तो इस किताब का जिक्र चल निकला, इन्होंने सुन लिया, तो फिर मुझे पैगाम भेजा अली रज़ा रिज़वी साहब और हमारे हज़रत अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम सैयद अली गज़नफ़र करारवी साहब के ज़रिए कि क्या इस मजलिस में ईमान अबी तालिब पर आप खिताब करना पसंद करेंगे। तो मैंने पैगाम भेजा, आपने क्या बात पूछ ली, मेरी पसंद क्या, मैं तो खुद और अपनी पसंद सारी उनमें फना कर चुका, लिहाजा मैं करूंगा। सो किताब बाद में आएगी और इस मौजू पर खिताब आज पहले हो रहा। ये एक तमहीद थी। अब बग़ैर किसी तमहीदी गुफ्तगू के, मेरी आदत नहीं, ये इसका थोड़ा पस मंज़र बयान किया और मौजू पर आ जाते। वो जो बाब है 70 कराइन का, वो प्रिंट भी हो रहे हैं ना कंप्यूटर पे साथ साथ किताब के लिए, उसी के 10 कराइन का मवाद कंप्यूटर का अपनी किताब का मैं साथ लाया हूँ, जो दलाइल और शवाहिद हवाला जात से आपको बयान करने। मैंने इब्तिदा की इस आया करीमा से, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया बेसत के बाद जब हुक्म आ गया ऐलान नबुव्वत का और इजहार नबुव्वत का, तो हुक्म आया कि ये पैगाम सबसे पहले अपने अक़रबा तक पहुंचा दें, अपने घर वालों तक पहुंचा दें, ख़ानदान वालों तक पहुंचा दें। वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अक़रबीन अपने अक़रबा को पहुंचा दें। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। हुक्म आया कि ये पैगाम सबसे पहले अपने क़ुरबा तक पहुंचा दें, अपने क़ुरबा तक, अक़रबीन तक पहुंचा दें। यहां आगे बढ़ जाऊंगा, एक जुमला मैंने बोला है उसकी वजाहत करता चलूं, क्योंकि उसमें भी एक नुक्ता आ जाएगा। मैंने कहा कि जब बेसत हुई और हुक्म आया कि नबुव्वत का ऐलान व इजहार कर दें, उस वक्त उम्र मुबारक 40 बरस थी, उम्र मुबारक 40 बरस थी। तो ऐलान तो 40 बरस की उम्र में किया, लेकिन जब तक ऐलान न किया हो उसका मतलब ये नहीं कि नबी न थे। आप मेरी बात को समझे हैं? ऐलान 40 बरस की उम्र में फरमाया, मगर जब ऐलान किया तो क्या मतलब है कि नबुव्वत साबित भी उसी दिन हुई? नहीं, सबूत किसी हकीकत का और शय है, इजहार व ऐलान और शय। सबूत उसके लिए होता है, ऐलान औरों के लिए होता है। सबूत होने के लिए होता है, सबूत होने के लिए होता है, ऐलान बताने के लिए होता है। तो सबूत नबुव्वत का तो हजरत आदम की तख्लीक से भी कबल था। पूछा गया या रसूल अल्लाह मता वजबत लकन नबुव्वत, या रसूल अल्लाह हुजूर आपसे को लिए नबुव्वत साबित कब हुई? आका आपने ऐलान नबुव्वत का ऐलान कब किया? ऐलान तब किया जब 40 बरस उम्र थी। आका आपके लिए नबुव्वत साबित कब से है? फरमाया जब आदम भी पैदा ना हुए थे। तो किसी चीज का सबूत और चीज है, उसका इजहार व ऐलान और चीज है। अगर किसी को किताबों में इजहार न मिले तो सबूत का इनकार न हो। किसी को इजहार न मिले तो इजहार सबूत का इनकार नहीं हो सकता। ये एक बात कही मैंने। आगे चलते।
تو آقا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے اقربا میں اعلان کر دے. تو آقا علیہ السلام نے اسلام کی ابتدا اقربا سے کی. اسلام کی ابتدا. تو جب ابتدا کی بات تھی تب بھی اقربا کام آئے. جب ابتدا تھی، بولیے، جب ابتدا تھی تو حکم آیا تب بھی اقربا تھے، اور جب اسی اسلام کی بقا کی بات آئی تو تب بھی اقربا تھے. سو اس ابتدا کی بات کریں گے اور 10 قرائن دوں گا. جب 10 کا عدد ہو جائے گا نا، 10 کا عشرہ ہو جائے گا تو پھر عشرے کے دن کو پہنچ جائیں گے. پھر بقا کی بات کر لیں گے تھوڑی سی اختتام پر. جب عشرہ تلک عشرۃ کاملہ، جب 10 پورے ہو جائیں گے قرائن اور یوم، تو پھر جب 10ویں قرینے پر پہنچیں گے تو پھر تھوڑی بقا کی بات کر لیں گے، تاکہ دل اور دماغ بھی روشن ہو جائیں اور آنکھیں بھی بھیگ جائیں. تو اس حدیث پاک جس کا میں نے ذکر کیا کہ جب آیت اتری کہ اپنے اقربا کو یہ پیغام پہنچا دیں، پیغام توحید، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر سب کو اکٹھا کیا. اس میں غیر لوگ نہیں تھے، صرف سرداران قریش تھے، خاندان کے لوگ تھے قریش. اور اکٹھا کر کے معروف حدیث ہے، معروف واقعہ ہے، اس کو نہیں دہراتا. اہل سنت کی کتب حدیث و سیر میں بھی ہے اور اہل تشیع کے ہاں بھی ہے. وہ کوہ صفا پہ بلانا، دعوت توحید دینا، پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج کا لشکر کا ذکر کرنا، آپ سنا ہوا ہے کہ تو ان کا کہنا کہ مان لیں گے، بن دیکھے مان لیں گے. تو بن دیکھے اپنی صداقت پر ان کا اقرار کروا کے اپنی صداقت کے تصدق سے اللہ کو منوانا، یہ ایک واقعہ ہے. جب یہ بات ہو گئی، نہ کرو بیٹے، جب یہ بات ہو گئی تو جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا وہ بڑبڑانے لگے، اور ان میں پیش پیش ابو لہب تھا، اور اس نے کچھ نازیبا کلمات بھی کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ہمیں یہ کہنے کے لیے اکٹھا کیا تھا. چنانچہ مجمع ڈسپرس ہو گیا. اب اس آیت کے شان نزول میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، ڈسپرس ہو گیا. تو آقا علیہ السلام گھر آئے تو مولا علی المرتضیٰ جب بعثت ہوئی، اعلان نبوت ہوا، حضرت مولا علی کی عمر کیا تھی؟ کسی نے 9 سال کہا روایتوں میں، کسی نے 10 کہا، کسی نے 12، کسی نے 14. بس یہ روایتیں ہیں. مقصد یہ کہ بالکل نوجوانی کی عمر تھی، بالکل نوجوانی کی عمر تھی، نو عمری تھی. یہ بات خاص نکتے والی ہے، نو عمری تھی. اور اس عمر کا بچہ 9، 10 سال، 12 سال عمر کا بچہ ہو، وہ کوئی اس کا اپنا گھر الگ ہوتا ہے رہنے کا یا باپ کے گھر میں رہتا ہے؟ میں تو بڑی سادہ بات کروں گا جس پر دوسری بات کی گنجائش نہ ہو. کہاں رہتا ہے؟ اگر آپ کے بچے بھی 9، 10 سال کی عمر میں الگ کرائے کا مکان لے کے رہتے ہیں تو کہہ لیں کہ مولا علی کسی الگ مکان میں رہتے تھے. اگر اس عمر کا بچہ باپ ہی کے گھر رہتا ہے تو پھر اتنی بات کو ذرا ذہن میں محفوظ کر لیں. آپ نے حضرت علی کو بلایا، وہ ابھی علی ہیں، وہ مولا غدیر میں بنے. مگر وہ بھی وہی بات جو میں نے کہی، وہ مولائیت کا اعلان ہے. جن کو ولایت ملنی ہے وہ مل تو پہلے چکی ہوتی. آپ نے بلایا، فرمایا علی اپنے گھر. اب یہ جو کل بلائے تھے ہم نے کوہ صفا پر، سارے قریشی سردار اور بڑے بڑے پگوں والے، گھروں والے سردار، ان کو پھر اپنے گھر بلا اور اچھا کھانا پکا اور ان کی دعوت کر، تاکہ گھر میں آ کے پھر میں بیٹھ کر ان پر محنت کروں اور دعوت توحید دوں. امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں. اب میں پہلے حوالے دے لوں آپ کو تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کوئی یوں ہی چلتے چلتے کسی مورخ نے کہہ دی ہے، کہ بڑی سکہ، ٹھوس اور محقق بات ہے. حوالے سن لیں. امام ابن جریر طبری،
امام بیہقی، حوالے سب اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر یہ بات آپ نے کہی، اگر اہل تشیع اور ملت جعفریہ کی کتب حدیث اور کتب سیر کے حوالے دیے تو وہ اس بات پر اس کا معنی کچھ اور ہوگا، اور اگر اہل سنت کی کتب حدیث اور کتب سیر کی اپنی کتب حدیث و سیر کے حوالے دوں تو معنی اور ہوگا۔ سو میں اہل سنت کی کتب حدیث اور کتب سیری کو لے رہا ہوں۔ تو امام بیہقی عظیم محدث ہیں، انہوں نے روایت کیا، امام ابن جریر طبری نے روایت کیا، امام ابن اسیر نے روایت کیا، امام ابن کثیر نے روایت کیا، امام ابن عساکر نے روایت کیا، المقریزی نے روایت کیا۔ یہ تمام محدثین جو ساتوں کے حوالے میں نے دیے بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کھانا کر، تو چنانچہ مولا علی المرتضیٰ نے اپنے گھر ان سارے سرداران قریش کو بلا کے حضور کی دعوت توحید کی اشاعت کے لیے دسترخوان بچھایا، کھانا پکایا اور آقا کو بلایا اور پہلا جلسہ رچایا۔ اب وہ بات میری اس کے ساتھ جوڑ لیں، یہ گھر علی کا تھا یا ابی طالب کا تھا؟ یہ بولیے علامہ موسوی صاحب، یہ گھر علی کا تھا یا ابو طالب کا تھا؟ کس کے گھر دسترخوان بچھ رہا ہے؟ کون سرداران قریش کو دعوت توحید سنوانے کے لیے گھر کھانا پکا رہا ہے؟ کون دعوت کا اہتمام کر رہا ہے؟ گوشت پک رہا ہے، ران پکی ہے، کتابوں میں ہے۔ کون بکرے ذبح کر رہا ہے؟ گھر سے خرچ کر کے منعقد کر رہا ہے مجلس دعوت توحید کی، یہ گھر ابو طالب کا ہے۔ دار ارقم، حضرت ارقم کا گھر دعوت توحید اور دعوت اسلام کا مرکز جو چھپے چھپے تبلیغ ہوتی تھی 3 سال تک، وہ مرکز توحید بعد میں بنا ہے۔ سب سے پہلا جو گھر مرکز دعوت توحید بنا وہ دار ابی طالب ہے۔ چنانچہ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، بکری کی رانیں بھونی، پانی دودھ کے کٹورے رکھے، اہتمام سے کھانا بنایا اور سرداران قریش کو بٹھایا اور آقا علیہ السلام کو بلا کے انہوں نے کہا کہ میرے حبیب اب آپ بیان فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھر میں سب سے پہلے پہلا جلسہ کوہ صفا پر اور دوسری مجلس اور نشست دعوت توحید کی دار ابی طالب میں، اور پھر آقا علیہ السلام نے پھر پورا خطاب کیا۔ اور یہ آرگنائزر میزبان کون تھے؟ حضرت ابو طالب تھے۔ میزبان حضرت ابو طالب تھے اور آرگنائزر علی المرتضیٰ تھے۔ اس کے بعد دوسرے دن پھر دعوت کی، ان سب کتب میں آقا پھر تشریف لائے اور پھر جلسہ ہوا، کھانا ہوا اور آقا نے دعوت توحید دی۔ تیسرے دن پھر دعوت کی اور پھر جلسہ ہوا۔ دار ابی طالب میں وانذر عشیرتک الاقربین کے تحت 3 دن تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت توحید دیتے رہے۔ اور جب یہ بیان ہو چکا اس میں حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے، اور اس کو ابن اسیر اور امام طبری اور دیگر مورخین تاریخ الکامل میں رقم کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ میرے محبوب بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی باتیں 3 دن سن کر آپ کی مدد کرنا ہمیں اس عمل سے بھی محبت ہو گئی ہے، ہم نے آپ کی نصیحت خوب قبول کر لی ہے۔ یہ الفاظ ہیں، ما احب الینا معاونتک اقبلنا لنصیحتک واشد تصدیقتنا لحدیثک
انہوں نے کہا ہم نے آپ کی معاونت سے پیار کر لیا، آپ کی نصیحت قبول کر لی اور آپ کی بات کی تصدیق کا اعلان کر دیا۔ اب میری سمجھ میں نہیں کہ اب اعلان کچھ اور بھی ہوتا ہے، کوئی اور بھی اعلان رہ گیا؟ وہ حضرت ابو طالب جس اعلان کا انتظار لوگوں کو ان کی عمر مبارک کے آخری دن تک ہے کہ کب کرتے ہیں کب کرتے ہیں کب کرتے ہیں، یارو تمہارے کانوں تک آواز نہ پہنچے تو ہمارا وہ تو پہلے دن کا کر چکے ہیں، وہ تو پہلے دن کا کر چکے ہیں، پہلے دن کا کر چکے ہیں۔ امام ابن اسیر بیان کرتے ہیں فقال ابو طالب ما احب الینا معاونتک واقبلنا علی نصیحتک وشد تصدیقنا لحدیثک وہؤلاء بنو ابیک مجتمعون وانما انا احدهم، یہ سارے آپ کے باپ کی اولاد خانوادہ بیٹھا ہے، ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہم آج کے بعد آپ جو دعوت لے کے اٹھے ہیں اس کی مدد و نصرت ہمارا فریضہ ہوگا۔ یہ پہلے ہی دن وانذر عشیرتک الاقربین کے تحت پہلا ہی اعلان ہے۔ اب یہ اعلان کیوں نہ ہوتا؟ جو بڑی ایمان افروز بات ہے وہ یہ کہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلے آپ کے بچپن کے وقت سے نبوت مصطفیٰ کے دو گواہ ہیں، ایک آقا علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب اور ایک آپ کے چچا حضرت ابو طالب۔ اعلان نبوت ابھی مدتوں بعد ہونا تھا، ابھی آقا علیہ السلام پنگوڑے میں تھے، انگلی پکڑ کے چلتے تھے، اس وقت سے جو نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ اور عینی شاہد ہوئے علامات نبوت محمد کے، وہ عبد المطلب و ابو طالب ہیں۔ اور میں جو بات کوٹ کر رہا ہوں یاد رکھ لیں، کچھ بھی یاد نہ رہے تو ایک حوالہ ہی کافی رہے گا، اور وہ صحیح بخاری سے حوالہ دے رہا ہوں۔ کہاں سے؟ صحیح بخاری جلد اول، اس کا صفحہ 324 اور حدیث کا نمبر 963، اور امام بہقی کی السنن الکبریٰ جلد 3 صفحہ 491، حدیث کا نمبر 6425۔ امام بخاری نے یہ واقعہ صحیح بخاری میں درج کیا، باقی حوالے اس کے بعد آتے ہیں۔ وہ یہ، اس کی تفصیل آگے میں دوں گا، اور تفصیل کے لیے بلکہ میں اس کے آپ کو تفصیل بتا دوں، پہلے حوالہ جات کا قصہ ایک طرف ہو جائے، اس کے بعد اسے امام سیوطی نے روایت کیا۔ اہل سنت کے ہاں بھئی آپ سمجھ لیں، کئیوں کو پتہ ہے، اہل علم کو پتہ ہے تو کہ عوام کو نہیں پتہ ہوتا۔ اہل سنت کے ہاں لفظ امام جو ہوتا ہے وہ امام فی الولایت کے علاوہ ایک علم کے مرتبے کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال کرتے، اس لیے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، تو اہل سنت کے ہاں لفظ امام یہ ایک عمومی معنی رکھتا ہے، یہ امام ولایت کا معنی نہیں۔ مگر ایک سمجھ لیں، سنی صحیح العقیدہ اہل سنت صرف وہ ہے جو امام ابو حنیفہ اور امام بخاری سے لے کے آج مسجدوں کے اماموں تک بھی سارے امام مانے، مگر یہ کہے کہ ان ساروں کی امامتیں ایک حسین کی امامت پہ گرد پر قربان۔ جو ان سارے امام حسین کی گرد پر قربان کرے وہ اہل سنت ہے۔ جو ان امامتوں میں یہ فرق رکھے، ان امامتوں میں یہ، رات منہاج القرآن میں جلسہ تھا، ہر مکتب فکر کے عالم آئے ہوئے تھے، اس میں کچھ علماء ہر مکتب فکر کے تھے نا، آپ سمجھ گئے بات، ہر ایک کے، اس میں کچھ علماء جب امام عالی مقام کا نام لیتے تو حضرت حسین کہتے، وہ اپنے ساتھ لفظ امام بولنے سے کتراتے تھے۔ تو میں نے جب آخر پہ گفتگو کی تو میں نے اتنا پیغام دیا کہ اللہ کے بندو، 1400 سال میں 10,000 لوگوں کو، ہستیوں کو، بزرگوں کو امام ماننے والوں،
10,000 بزرگوں کو امام ماننے والوں، سب 10,000 اکابر کو، لاکھ اکابر کو، بزرگوں کو امام کہتے ہو، صبح و شام کہتے ہو، اور جب اس ذات کی بات آتی ہے کہ امامت جن کے قدموں سے نکلی ہے وہاں نہیں کہتے۔ اگر کوئی ولایت میں امام بنا ہے تو حسین کے صدقے، کوئی تقویٰ میں امام بنا تو حسین کے صدقے، کوئی علم میں امام بنا تو حسین کے صدقے، کوئی فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں، شریعت میں، تاریخ میں، جس میدان میں جو امام بنا وہ حسین کے قدموں کے صدقے۔ ہر کسی کو امام کہتے ہوئے خوشی کرتے ہو، اور جب اماموں کے امام کی بات آتی ہے، جس کی جولی کی خیرات میں امامت بڑھتی ہے، وہاں حضرت حسین کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے اہل سنت ہونے کے ناطے میں فقہی مشرب میں حنفی ہوں، اپنی فقہی مشرب میں میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، حنفی ہوں، تو میری فقہ میں امام ابو حنیفہ وہ اس لیے امام ہے، میرا فقہ کا امام حضرت امام ابو حنیفہ اس لیے میرا امام ہے کہ وہ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کا غلام ہے۔ اور انہوں نے خود کہا حسین کو فقط حضرت حسین کہہ کے چل پڑنے والوں اور امام کہنے سے کترانے والوں، امام ابو حنیفہ نے فرمایا، امام ابو حنیفہ میں فرمایا، جس کو فقہ کے اہل سنت کے فقہ کے سب امام اعظم کہتے ہیں، انہوں نے کہا لولا السنتان لہلک النعمان، خدا کی عزت کی قسم اگر امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے قدموں میں جو میں 2 سال بیٹھا، اگر میری زندگی میں وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ ارے یہ گھرانہ تو یہ تو وہ امام ہیں، یہ وہ امام ہے جو ان کے قدموں میں 2 سال بیٹھ جائیں وہ امام اعظم بن جائے، جو ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں امام ہو جائیں۔ تو مجھے تو خدا کی عزت کی قسم امامت سے اوپر چونکہ نبوت ہو نہیں سکتی، نبوت ہو نہیں سکتی، ختم نبوت ہے، حضور کے بعد کوئی کسی کو نبی کہے کافر ہوگا، نبوت ہو نہیں سکتی، اور امامت سے اوپر کوئی اور لفظ نظر آتا میں حسین کو امام نہ کہتا، وہ لفظ کہتا، امام سے اوپر کچھ ہوتا، وہ تو امام قدموں سے امام بنانے والے ہیں، یہ تو فاطمہ الزہرا کا گھرانہ ہے، جو ان کے در پہ سائل ہو جائے امام ہو جائے، وہ تو امامت خیرات میں دے دیتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، وہ تو خیرات میں دے دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو تو امام جلال الدین سیوطی نے روایت کیا، جو واقعہ آگے بیان کرنے والا ہوں، میں یوں ہی کروں گا کہ حوالے سارے پہلے سنا دوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ بات کتنی پختہ سند کی ہے۔ الخصائص الکبریٰ میں امام ابن عساکر نے بیان کیا ہے، امام قسطلانی شارح بخاری انہوں نے بیان کیا ہے، امام حلبی صاحب سیرت حلبیہ نے بیان کیا، علامہ احمد ذہنی دہلان نے بیان کیا، علامہ بلازری نے بیان کیا، علامہ شہرستانی نے الملل والنحل میں بیان کیا، یہ تمام محدثین ائمہ علماء یہ کثرت کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے، واقعہ کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ میں بڑا شدید قحط آ گیا، آقا علیہ السلام کی عمر مبارک بہت تھوڑی تھی، چھوٹی عمر تھی، قحط آ گیا، 2 سال قحط رہا۔ روات بیان کرتے ہیں کہ ہم مکہ میں پہنچے اور دیکھا 2 سال سے قحط تھا، بارش نہ تھی، لوگ بڑے پریشان تھے، وادیاں جل گئی تھی، فصلیں جل گئی تھی، لوگ وہ کہتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں پہنچا
خاص بات ہے، حرم کعبہ میں تو اہل مکہ قریش سب لوگ پریشان ہو کر قحط سے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے بارش کی. وہ کہتا میں بھی شریک ہو گیا. تو دعا میں کوئی لات کو پکارتا تھا. اب یہ میں کرینہ دوسری دلیل دے رہا ہوں. پہلی دار ابی طالب کی ہو چکی، اب دوسری دلیل آ رہی ہے. کوئی لات کو پکارتا، کوئی منات کو پکارتا، کوئی حبل کو پکارتا، کوئی عزا کو پکارتا اور بارش مانگتے. بتوں کے نام پکار کے بارش مانگتے. جب پریشان ہوئی تو بارش تو نہیں آئی، کچھ نہیں بنا، تو کسی نے بآواز بلند کہا بھئی تم کیا کرتے ہو، بارش قحط اتنا شدید ہے، آؤ سب مل کے حضرت ابو طالب کے پاس چلے. حضرت ابو طالب کے پاس چلے تو کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہو لیا اور سارے اہل مکہ کے معززین کا وفد حضرت ابو طالب کے پاس جا پہنچا بارش کے لیے. انہوں نے فرمایا رک جاؤ، ذرا سورج ڈھل لے اور تیز ہوا رک لے. فرماتے انتظار کیا. جب سورج ڈھل گیا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے لیا، آقا کو کپڑا لپیٹ کر. آقا بعض روایتوں میں آتا ہے ساتھ انگلی پکڑ لی، بعض میں آیا اٹھا لیا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی چھوٹی عمر میں تھے، ساتھ لے لیا اور خانہ کعبہ کی طرف لے کے چل پڑے. اب پہلی بات تو سن لیں، ہر کوئی بارش مانگنے کے لیے لات کی طرف راجع تھا، منات کی طرف رجوع تھا، حبل اور عزا کی طرف رجوع تھا. جو مشرک و کافر تھے وہ قحط میں بتان حرم کو پکارتے تھے، اور ابو طالب کے پاس جب آئے تو وہ نہ لات کو کی طرف گئے، نہ منات کی طرف، نہ حبل نہ عزا، وہ مصطفیٰ کو اٹھا کے چل پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کوئی بات تو ذہن میں تھی نا، بولیے، کوئی بات تو ذہن میں تھی. ارے یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کی عمر مبارک آقا کی 2 سال تھی. جنہوں نے 2 سال تک اتنا کچھ دیکھ لیا تھا، 2 سال کے اندر اتنا کچھ دیکھ لیا تھا کہ 360 بت لات منات حبل عزا انہیں چھوڑ دیا اور قحط میں ان سب کو چھوڑ کے مصطفیٰ کو اٹھا لیا. 2 سال میں اتنی سمجھ آ گئی تھی. تو 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا تو 40 سال تک یہ سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ ہیں کون، یہ سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ ہیں کون. قربان جائیں عقل پر. لے کے چل پڑے اور آقا علیہ السلام کو لے کر تو کہتے ہیں کہ ہاتھوں پر اٹھا لیا اور آپ کی پشت مبارک کعبۃ اللہ سے لگا دی. حضور کو کعبہ کے ساتھ مس کر دیا اور کعبۃ اللہ سے مس کر کے اوپر اٹھایا اور اٹھا کر ہاتھ بلند کر کے کہا اے اللہ. لوگ لات و منات کو پکار رہے تھے، بتان حرم کو، اور جب انہوں نے دعا شروع کی کسی بت کا نام نہیں لیا، کہا اے رب، اے پروردگار، اے باری تعالی. 3 بار جملہ کہا. کیا؟ اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے، اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے، اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے. اے باری تعالیٰ اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے. کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت ابو طالب پر اعتراض زیادہ اس وجہ سے ہو رہا ہو کہ حضور کا وسیلہ سکھایا انہوں نے دنیا کو. اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے. 3 بار دعا کی. اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہاتھ ان کے دیر نہیں گزری تھی، آسمان پر بادل چھا گئے اور دعا کے کلمات حرم کی فضا میں ابھی گونج رہے تھے کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی. اور اتنی بارش ہوئی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں مسجد نہ گر جائے. اور اس موقع پر پھر حضرت ابو طالب نے جب بارش ہو گئی اور حضور کا کمال دیکھا، ارہاس بولتے ہیں اس کو، نبوت کے اعلان کے بعد ہو تو معجزہ کہتے ہیں، پہلے ہو تو ارہاس بولتے ہیں. یہ علمی بات سمجھا دی مگر عرف عام میں آپ معجزہ سمجھ لیں. تو اس موقع پر جب یہ معجزہ، یہ برکت دیکھی تو شاعر بھی تھے،
حضرت ابو طالب، انہوں نے آقا کی شان میں 2 شعر کہے. ہائے ہائے، آقا کی شان میں 2 شعر کہے، اور وہ جو 2 شعر ہیں ان کو امام بخاری نے الجامع الصحیح میں روایت کیا. میں وہ ذوق، اور پھر وہ شعر کہے، اور پھر بعد میں عمر بھر لکھتے رہے اس قصیدے میں. حضور کا قصیدہ لکھتے رہے لام کے قافیے میں، اور وہ کوئی 100 سے زیادہ اشعار صرف لام کے قافیے میں حضور کی شان میں لکھ ڈالے. اس کو قصیدہ لامیہ کہتے ہیں. قصیدہ، باقی تو آپ دیکھتے رہیں گے. صرف ابو طالب کے دیوان کی زیارت کرانے کے لیے دیوان ابی طالب ساتھ لایا ہوں. جی بھر کے زیارت کر لو. میں تو رات دن اندھیروں میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں. یہ دیوان ابی طالب ہے، اور خرید کر سعودی عرب سے لایا ہوں. سعودی عرب سے خرید کے لایا ہوں، مدینہ طیبہ سے. کئی نسخے خریدے. ہر کتاب دنیا سے ایک نسخہ خریدتا ہوں. یہ ہر بار جاتا ہوں تو ایک نسخہ خرید کے لے آتا ہوں. پتہ نہیں کتنے خرید. یہ ڈر رہتا ہے کہیں چھپنا بند نہ ہو جائے. جتنے نسخے خرید لوں. تو وہ اس میں فرماتے ہیں. اب میں تھوڑا اجازت دے تو میں اپنے ذوق میں شعر پڑھوں گا. سنیے. وَبْيَدَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، حضرت ابو طالب فرماتے ہیں قربان جائیں ابو طالب، کوئی کیا کہتا پھرے میں تو قربان جاؤں. ہائے ہائے ہائے، انہی شعروں پر ہی قربان جاؤں بس. ہائے ہائے. وَبِيَدَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، يَلُوذُ بِهِ الْهُلَّاقُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ، فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلِ. آگے بیان کرتے ہیں. كَذَبْتُمْ وَرَبِّ الْبَيْتِ نُبْزَى مُحَمَّدٍ، وَلَمَّا نُطَاعٍ دُونَهُ وَنُنَاضِلِ، وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّعَ حَوْلَهُ، وَنَذْهُلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَحَلَائِلِ. اب ترجمہ سن. میرے حساب میں تو یہ موضوع یہی ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ اب بتانے ہیں کرائم تو بتاؤں گا. تو جب بارش آ گئی حضور کے چہرہ پاک کو دیکھ کر تو حضرت ابو طالب گنگنا اٹھے اور کہنے لگے وَبْيَدَّ، اے سفید خوبصورت گورے چہرے والے، اے سفید روشن چہرے والے حبیب، آپ کی ذات اتنی بابرکت ہے کہ آپ کے چہرے کے صدقے سے بادلوں سے بارش لی جاتی ہے. آپ کے چہرے کے توسل سے بادلوں سے بارش لیتے ہیں، اور آپ یتیموں کے فریاد رس ہیں 2 سال کی عمر میں آقا. ہائے ہائے. اب جو یہ کہہ رہے ہیں یہ 2 سال کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں یا 40 سال کے بعد کا زمانہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں؟ آپ یتیموں کے فریاد رس ہیں. ابھی 2 سال کی عمر میں فریاد رس ہو گئے تھے یا 40 سال دیکھ کر کہنا تھا؟ ارے جو لوگوں نے 40 سال کے بعد دیکھا، ابی طالب کی نگاہ 40 سال پہلے دیکھ رہی ہے. آپ یتیموں کے فریاد رس ہیں اور بیواؤں کی عصمت کے محافظ ہیں. کبھی نہ بھولیں کہ عمر 2 سال ہے اور اس موقع پر یہ کہہ رہے ہیں بیواؤں کی عصمت کے محافظ ہیں. اور پھر کہتے ہیں بنو ہاشم، ہاشم کی بھوکی پیاسی ہلاکت میں گری ہوئی اولاد، ہاشم کی بھوکی پیاسی پریشان حال اولاد ہر وقت آپ کو گھیرے رکھتی ہے،
کیونکہ ان کے لیے آپ ہی کے دامن میں ساری نعمتیں ہیں، ساری فضیلتیں ہیں۔ یہ 2 شعر اس موقع پر کہے، اگلے 2 شعر بعد میں کہے اعلان نبوت کے بعد، تو پورا قصیدہ لامیہ عمر بھر میں بنا۔ اس میں فرمایا، لوگوں، میرے حبیب محمد کی نبوت کا انکار کرنے والوں، ان کی دعوت کی مخالفت کرنے والوں، مزاحمت کرنے والوں، ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والوں، سنو، بیت اللہ کی قسم، تم نے غلط خیال کیا کہ تم ہم سے لڑ کر محمد کا راستہ روک لو گے، اور تم نے غلط خیال کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں تم سے مغلوب ہو جائیں گے۔ نہیں، ابھی تو ہم زبانی دفاع کر رہے ہیں، ابھی یہ وقت نہیں آیا، ابھی تو محمد کے دفاع میں ہم نے ابھی تک نیزے نہیں اٹھائے اور تیر نہیں اٹھائے۔ ہم تو نیزے بھی اٹھائیں گے، تیر بھی اٹھائیں گے، یہ فرماتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں، تم نے غلط خیال کیا کہ ہم ان کو تمہارے حوالے کر دیں گے، ہرگز نہیں۔ اگر وقت آیا تو حضرت ابو طالب قربان جائیں آپ کے جذبہ محبت پر، کہتے ہیں وقت آیا تو خدا کی قسم ہم اس محمد کے ارد برد اپنی جانیں لے کر بچھ جائیں گے، اور ان کی خاطر اپنے بیوی بچوں کو بھی قربان کر دیں گے۔ یہ ان کا اعلان ہے، جو مرضی آپ کا کہتے پھر۔ یہ ابو طالب ہیں۔ اب اور پھر آگے آگے چلیے، یہ تو قحط تھا جو اس دور ابو طالب میں آیا، اور توسل چہرہ مصطفیٰ کا کیا کعبۃ اللہ کے صحن میں، جہاں لات منات 360 بت، اندھے گونگے بہرے بت اپنی حال کی نگاہوں سے ابو طالب کو تک رہے ہوں گے کہ ہم 360 پڑے ہیں اور بارش اور کات میں وسیلہ محمد کا دے رہا ہے، ہمیں نہیں تکتا، تمہیں کیوں تکے؟ اس کے کوئی غرض واسطہ ہی تمہارے ساتھ نہیں، وہ موحد ہے۔ اب اگلی حدیث، تیسری دلیل، پھر قحط آقا علیہ السلام کے دور میں آیا، میں جوڑ رہا ہوں، بڑا شدید قحط آیا، اور یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، جلد اول صفحہ 127، اور پھر امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس نے تفصیل سے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد فتح الباری کے علاوہ یہ پھر ابن عبد البر نے بیان کیا تمہید میں، پھر امام سہیلی نے بیان کیا، پھر امام طبرانی نے بیان کیا المعجم الکبیر میں، اور تمام محدثین میں، جن میں اول امام بخاری الجامع الصحیح میں روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک راوی کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے، جمعہ کا دن تھا، آقا علیہ السلام منبر پہ تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنا قحط تھا کہ فصلیں سوکھ گئی تھی، لوگ مرنے کو تھے، درخت سوکھ گئے تھے، جل گئے تھے، جانور نڈھال ہو کے مر رہے تھے۔ حالت خطبہ میں ایک اعرابی کھڑا ہو گیا ہاتھ جوڑ کر، عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے مویشی ہلاک ہونے لگے، بچے بھوک سے مرنے لگے، قحط سالی کی انتہا ہو گئی۔ عرض کیا اللہ کے حضور ہمارے لیے بارش کی سفارش کر دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی جب فریاد سنی تو حالت خطبہ میں میرے مصطفیٰ کے دست اقدس اٹھ گئے اور آپ نے دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آسمان صاف تھے، بادلوں کا کوئی ٹکڑا نہ تھا، بس ابھی ہاتھ مصطفیٰ کے اٹھے تھے کہ آسمانوں پر بادل امنڈا ہے، اور ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی، حتیٰ کہ آقا جب منبر سے اترے تو ریش مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، اور پھر بارش رہی۔ اگلا دن فرماتے ہیں کہ 8 دن گزر گئے، اگلا جمعہ آ گیا، بارش ایک لمحہ نہیں تھمی۔ آقا علیہ السلام پھر خطبے کے لیے منبر پہ خطبہ جمعہ کے لیے، پھر اعرابی کھڑے ہو گئے، اب وہ راستے بھر گئے، وادیاں پر ہو گئیں، نالے بہنے لگے، لوگوں کے چلنے کی جگہ نہ رہیں، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اب مر گئے، خدا کے لیے اب اس بارش کو تھما دیں، روک دیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا نے انگلی کھڑی کی اور اس طرح کا اللہم حوالینا ولا علینا، وہ عرش سے فرش تک کائنات ان کے زیر نگی ہے۔
ہاتھ کھڑا ہوا، عرض کیا باری تعالیٰ ہمارے ارد گرد ہو، اوپر نہ ہو. بس جو انگلی کا اشارہ کرتے تھے صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم بادل پھٹتے جاتے تھے، دوڑتے جاتے تھے. ارد گرد جنہیں ضرورت تھی بارش رہی، جو وادی بھر گئی تھی وہاں رک گئی. یہ تو واقعہ حدیث کا امام طبرانی اور امام اسقلانی نے یہاں پر بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں جب منظر یہ ہو چکا تو حدیث پاک میں ہے، کہتے ہیں آقا علیہ السلام یہ منظر دیکھ کے خوش ہوئے، اور اتنے خوش ہوئے لوگوں آپ کے ایمان کی جلا کے لیے یہاں وہ بات آ رہی ہے. جب منظر دیکھ کے خوش ہوئے، اب یہ اس وقت کی بات ہے مدینہ کی، جب حضرت ابو طالب اس دنیا میں اس میں نہیں تھے، مدینہ کی بات ہے. تو جب خوش ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور منظر دیکھ کر، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ اتنے ہنسے کہ دندان مبارک نظر آنے لگے منظر دیکھ کے، اور ایک ہی بات کہی، کیا؟ خوش ہو کے ہنسے اور مسکرا کے فرمانے لگے منظر کے سامنے، فرماتے ہیں لو کان ابو طالب حیا لقرۃ عیناہ، فرمایا آج میرا چچا ابو طالب زندہ ہوتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. ہائے ہائے. اب ایمان سے کہیے ایسے موقع پر کون کسے یاد کرتا ہے؟ کوئی کسی کافر کو یاد کرتا ہے؟ جس نے نبی کا کلمہ نہ پڑھا ہو اس کو یاد کرتا ہے؟ جو دنیا سے حالت کفر میں گیا ہو اسے یاد کرتا ہے؟ یہ بھی کہہ فرما سکتے تھے میرے بابا عبداللہ زندہ ہوتے، میری اماں آمنہ ہوتی، خدیجۃ الکبریٰ ہوتی، فلاں ہوتے، جس نے کا نام چاہتے لے سکتے. مگر ایک وجہ تو یہ تھی آقا کو وہ یاد تھا کہ جب قحط ہوتا تو میرا چچا ابو طالب مجھے اٹھا کر سینے کعبہ میں لے جا کر میرے چیلے کا وسیلہ دے کر بارش مانگتا تھا، اور بارش آتی تھی. آج وہ چچا ابو طالب زندہ ہوتا اور خدا کی قسم بارش کا یہ منظر دیکھتا تو اس منظر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. اور آگے سنیے، فرمایا آج میرا چچا ابو طالب ہوتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. اب یہ آقا کا فرمانا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، ارے اس سے بڑی بھی دلیل ایمان کوئی ہے؟